आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत ने 2023-24 की मुल्क की दिफाई पैदावार में 1,27,000 करोड़ रुपए की अब तक की सबसे ज्यादा तरक्की हासिल की है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के 10,000 जीनोम सीक्वेंसिंग की तकमील का ऐलान किया है। बीजेपी हुकूमत आज 2025-26 का दिल्ली बजट पेश करेगी। मिस्र ने मौजूदा गजा तनाज़े में कशीदगी को कम करने के लिए नई तजावीज़ की पेशकश की है। भारत आज शाम शिलांग में AFC एशियन कप फुटबॉल 2027 क्वालिफायर्स में बांग्लादेश का सामना करेगा और आईपीएल ने विशाखापट्टनम में खेले गए सनसनीखेज मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को 1 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। भारत ने मेक इन इंडिया पहल के आगाज के बाद से 2023-24 में अंदरूने मुल्क दिफाई पैदावार में अब तक की सबसे ज्यादा तरक्की की है और ये रिकॉर्ड 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। वजारत दिफा ने कहा है कि 2014-15 में 46,429 करोड़ रुपए से दिफाई पैदावार की कद्र में 174% का इजाफा हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। अब 65% दिफाई साजो सामान अंदरून मुल्क तैयार होता है, जबकि इससे पहले 65 से 70% दरामदात पर इन्हिसार था। दिफाई बरामदात में भी 2013-14 में 686 करोड़ रुपए के मुकाबले 2023-24 में 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अब तक का सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है, जो एक दहाई में 30 गुना इजाफा है। ये तरक्की मेक इन इंडिया पहल के सबब मुमकिन हो पाई है, जिससे जदीद फौजी प्लेटफॉर्म्स की तैयारी को यकीनी बनाया जा सका है। वजारत ने कहा है कि कभी गैर मुल्की सप्लायर्स पर मुनहसर रहने वाला हमारा मुल्क अब अंदरून मुल्क तैयार करदा साजो सामान के सिलसिले में एक उभरती हुई कुव्वत बन गया है, जिससे घरेलू सलाहियतों के जरिए वो अपनी फौजी ताकत को मजबूत कर रहा है। वजारत ने कहा है कि हुकूमत ने दिफाई साजो सामान की तैयारी के शोबे में कारोबार करने में आसानी की खातिर मुख्तलिफ इक़दामात किए हैं। अब भारत का हदफ 2029 तक दिफाई पैदावार में 3 लाख करोड़ रुपए का है, जिससे आलमी सतह पर दिफाई सामान की तैयारी के मरकज के तौर पर उसकी पोजीशन मजबूत होगी। दिल्ली से आदर्श की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। एक मुल्क एक इंतखाबात के ताल्लुक से मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की एक मीटिंग आज नई दिल्ली में पार्लियामेंट एनेक्सी में मुनक़िद होगी। ये कमेटी दिल्ली हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस D.N. पटेल से बातचीत करेगी, जो फिलहाल टेलीकॉम तनाज़े के तस्फिया और अपीलों से मुतालिक ट्राइब्यूनल के चेयरपर्सन की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद ये कमेटी भारत के अटॉर्नी जनरल R. वेंकटरमणी से मुलाकात करेगी। कमेटी का अगला इजलास अगले महीने की 2 तारीख को होगा, जिसमें 2 और मुमताज शख्सियात के साथ बातचीत की जाएगी। मरकज ने पार्लियामेंट के मौजूदा अराकीन और साबिक अरकान की तनख्वाह, यौमिया भत्ता और पेंशन में इजाफे को नोटिफाई किया है। अरकान पार्लियामेंट की माहाना तनख्वाह को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,24,000 कर दिया गया है। यौमिया भत्ता 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। पार्लियामेंट के अरकान और साबिक अरकान की माहाना पेंशन में भी 25,000 रुपए से इजाफा करके इसे 31,000 रुपए कर दिया गया है। इसका इतलाक 1 अप्रैल 2023 से होगा। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क का कुल जंगलाती और वो हिस्सा है जिस पर दरख्त हैं वो 8,27,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा है और ये मुल्क के जोग्राफियाई इलाके का 25% से ज्यादा है। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के महकमे के वजीर भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में एक जवाब में कहा कि मौजूदा जायजे से ये जाहिर होता है कि 2021 के पिछले जायजे के मुकाबले इसमें 1,445 मुरब्बा किलोमीटर का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि वजारत रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को मुल्क में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और बंदोबस्त के लिए तकनीकी और माली मदद फराहम करती है। बीजेपी की क़यादत वाली दिल्ली हुकूमत आज असेंबली में माली साल 2025-26 के लिए बजट पेश करेगी। बजट पर कल ऐवान में बहस होगी। बहस के बाद अगले रोज असेंबली में बजट को मंजूर किया जाएगा। ऐवान में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कामकाज से मुतालिक CAG की रिपोर्ट पेश किए जाने के साथ कल 5 रोजा दिल्ली असेंबली के इजलास का आगाज हुआ था।
CAG رپورٹ پر بحث آج بھی جاری رہے گی۔ دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے CAG رپورٹ پیش کی اور اعلان کیا کہ دلی حکومت قومی راجدھانی میں عام آدمی پارٹی کی سابقہ حکومت کی مدت کار پر قرطاس ابیض لائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اقتصادی سروے جلد پیش کیا جائے گا کیونکہ ابھی مختلف محکموں کے آڈٹ جاری ہیں۔ بجٹ سدن پٹل پہ پرستت کیا جائے گا اور اس بجٹ میں یہ سرکار کا نہیں، دلی کی جنتا کا بجٹ ہے، دلی کے ہت میں، اور وکست دلی کا نیا ویژن اب یہاں سے شروع ہوگا۔ دلی اسمبلی کا بجٹ اجلاس اس ماہ کی 28 تاریخ تک جاری رہے گا۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے نئی دلی میں مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس TB کے 10,000 جینوم سیکوینسنگ کی تکمیل کا اعلان کیا ہے۔ کل نئی دلی میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے یہ اعلان کیا۔ ملک گیر سطح کے اس اقدام کا مقصد جینومکس اور مصنوعی ذہانت کا استعمال کر کے TB کی بیماری میں ادویہ کے اثرات کا جائزہ لینا ہے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ حکومت کا مقصد 2030 تک TB سے نمٹنا اور 90% تک اس کے پھیلاؤ کو کم کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کا مقصد 2025 تک بھارت کو TB یعنی تپیدق سے پاک بنانا ہے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ 80% وہ مارٹیلٹی کم کرنے میں کامیاب رہے، یہ ان کا پریاس رہے گا سن 2030 تک ٹیوبرکلوسس کو لے کر کے، اور 90% اس کی ماربیڈٹی ہے یعنی کہ پریویلنس۔ اور ہمیں اس بات کی خوشی بھی ہے اور یہ ہمارے لیے ایک چنوتی بھی ہے کہ پردھان منتری شری نریندر مودی جی نے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہم پر ڈال کر کے یہ طے کیا کہ ہم 2025 کے بھیتر ہی TB مکت بھارت قائم کرنے میں سفل ہو پائیں گے۔ صحت کے مرکزی وزیر JP نڈا نے اعلان کیا ہے کہ TB سے تیزی سے خاتمے کی مہم کو اب ملک بھر کے سبھی اضلاع میں توسیع دی جائے گی۔ اس سے پہلے یہ مہم اعلیٰ ترجیح کے 455 منتخب اضلاع میں نافذ کی گئی تھی۔ کل نئی دلی میں ورلڈ TB ڈے 2025 کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ تقریباً 13 کروڑ افراد کی TB کی جانچ کی گئی ہے اور TB مکت بھارت ابھیان کے 100 دن کے دوران 7 لاکھ سے زیادہ نئے کیسز کا پتہ لگایا گیا ہے۔ وزیر موصوف نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت میں TB کے علاج کا کوریج 59% سے بڑھ کر 85% ہو گیا ہے۔ جناب نڈا نے کہا کہ حکومت اس سال کے آخر تک ملک سے TB کو جڑ سے ختم کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھے گی۔ Treatment coverage has increased from 59% to 85% اور اب ٹیوبرکلوسس کے ایلیمینیشن میں انڈیا ماڈل ورلڈ اس کو مان رہا ہے اور اس انڈیا ماڈل پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جھارکھنڈ حکومت نے آئندہ مالی برس میں ذات پر مبنی مردم شماری کرانے کا اعلان کیا ہے۔ ریاستی اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں کانگریس کے رکن اسمبلی پردیپ یادو کے اٹھائے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کابینی وزیر دیپک برووا نے کہا کہ حکومت آئندہ مالی برس میں ذات پر مبنی مردم شماری کرانے کے لیے پرعزم ہے۔ ریاستی حکومت نے فروری 2024 میں کابینہ میٹنگ کے دوران ذات پر مبنی مردم شماری کی تجویز کو پہلے ہی منظوری دے دی تھی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ غزہ میں جاری جنگ کے سبب کشیدگی کو دور کرنے کی ایک کوشش کے تحت مصر نے ایک نئی تجویز پیش کی ہے جس کا مقصد اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک مرتبہ پھر جنگ بندی بحال کرنا ہے۔ مصر کی تجویز کے مطابق ایک مرحلے وار طریقے سے یرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی اور امکانی انخلا متعارف کیا جائے گا، اور اس میں حماس سے کہا گیا ہے کہ وہ ہر ہفتے یرغمال بنائے گئے 5 اسرائیلی افراد کو رہا کرے۔ مجوزہ طریقہ کار کے تحت اسرائیل یرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی کے پہلے ہفتے کے بعد جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کو نافذ کرے گا۔ سیکیورٹی ذرائع نے خبر دی ہے کہ امریکہ اور حماس نے اس تجویز پر رضامندی کا اظہار کیا ہے، جبکہ اسرائیل کو ابھی اس پر رد عمل دینا ہے۔ گزشتہ منگل کو حماس کے خلاف اسرائیل کی جانب سے فضائی اور زمینی کارروائیاں ایک مرتبہ پھر شروع کیے جانے کے بعد زبردست لڑائی کے پیش نظر یہ تجویز سامنے آئی ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کہا ہے کہ روس بھارت کے ساتھ اہمیت کی حامل شراکت داری کو فروغ دے رہا ہے۔ سرکاری میڈیا نے جناب لیوروف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ روس چین، بھارت، ایران، شمالی کوریا اور دولت مشترکہ کے آزاد ممالک جیسے ملکوں کے ساتھ فعال طور پر تعلقات کو وسعت دے رہا ہے۔ الیگزینڈر گورچاکوف پبلک ڈپلومیسی فنڈ کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی ایک میٹنگ میں جناب لیوروف نے کہا کہ روس عالمی ریاستوں کی اکثریت کے ساتھ جامع شراکت داری اور اسٹریٹجک تعاون کو فروغ دینے کو ترجیح دیتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ چین کے ساتھ تعلقات باہمی اعتماد کی بے مثال سطح پر ہیں اور بھارت کے ساتھ ایک خاص اور ترجیحی اسٹریٹجک شراکت داری قائم ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 30 تاریخ کو آکاش وانی پر نشر ہونے والے من کی بات پروگرام کے لیے شہریوں سے تجاویز طلب کی ہیں۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 120واں نشریہ ہوگا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے اس من کی بات پروگرام کے لیے بڑے پیمانے پر تجاویز حاصل ہونے پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان تجاویز سے سماجی بھلائی کے لیے مشترکہ کوششوں کی طاقت اجاگر ہوتی ہے۔ لوگ ٹول فری نمبر 1800117800 کے ذریعے پروگرام کے لیے اپنی رائے اور تجاویز بھیج سکتے ہیں۔ لوگ نریندر مودی ایپ یا مائی جی او وی اوپن فورم کے ذریعے آن لائن بھی اپنی تجاویز بھیج سکتے ہیں۔ آئندہ نشریے کے لیے اس مہینے کی 28 تاریخ تک تجاویز قبول کی جائیں گی۔ یہ پروگرام آکاش وانی اور دوردرشن، AIR نیوز ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ کے تمام تر نیٹ ورک پر نشر کیا جائے گا۔ یہ پروگرام AIR نیوز، DD نیوز، PMO اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کی YouTube چینلوں پر بھی براہ راست نشر کیا جائے گا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاش وانی اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کرے گا۔ کرناٹک کیڈر کے 1987 بیچ کے ایک IAS افسر اجے سیٹھ کو خزانے کا نیا سیکرٹری نامزد کیا گیا ہے۔ جناب سیٹھ فی الحال خزانے کی وزارت میں اقتصادی امور کے محکمے کے سیکرٹری کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ عملے کی وزارت کی طرف سے جاری ایک سرکاری حکم میں کہا گیا ہے کہ کابینہ کی تقرریوں سے متعلق کمیٹی نے خزانے کے سیکرٹری کے طور پر جناب سیٹھ کے نام کو منظوری دی ہے۔ IIT روڑکی سے میکینیکل انجینئرنگ میں BTech گریجویٹ اور ایتھینیڈیو دے منیلا یونیورسٹی سے MBA کی ڈگری حاصل کرنے والے جناب سیٹھ نے اپریل 2021 میں اقتصادی امور کے محکمے کے سیکرٹری کا عہدہ سنبھالا تھا۔ آج نیوزی لینڈ میں ریورٹن کے ساحل پر 6.8 شدت کا زبردست زلزلہ آیا۔ 10 کلومیٹر کی گہرائی والے اس زلزلے کی شدت ابتدا میں 7 ماپی گئی تھی۔ نیوزی لینڈ کی قومی ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی زلزلے سے پیدا ہوئی صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران جموں کشمیر، ہماچل پردیش، لداخ اور کیرالہ میں ہلکی سے اوسط بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ IMD کے مطابق کل اتراکھنڈ میں بھی ہلکی سے اوسط بارش کا امکان ہے۔ فٹ بال میں آج شام شیلانگ میگھالیہ میں جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں AFC ایشین کپ 2027 کے تیسرے راؤنڈ کے اہم میچ میں بھارت کی قومی ٹیم کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ ادھر انڈین پریمیئر لیگ IPL کرکٹ میں دلی کیپٹلز نے کل رات وشاکھاپٹنم میں YS راج شیکھر ریڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ایک دلچسپ میچ میں لکھنؤ سپر جائنٹس کو 1 وکٹ سے ہرا دیا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہ میں اضافے سے متعلق خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ راشٹریہ سہارا کی سلسلے میں سرخی ہے، اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہ میں 24% کا اضافہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ اخبار ملاپ لکھتا ہے دلی میں BJP کا آج پیش ہوگا بجٹ۔ اخبار پرتاپ نے بھی اس خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ ہندوستان ایکسپریس کی ایک سرخی ہے، کرناٹک کے ہنی ٹریپ معاملے میں مفاد عامہ کے عرضی پر سماعت کے لیے سپریم کورٹ تیار۔ اخبارات نے آسام رائفل کے یوم تاسیس پر وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان کو اہمیت دیتے ہوئے سرخی لگائی ہے، آسام رائفل نے شمال مشرق کے چیلنجوں کا کامیابی سے سامنا کیا۔ شیئر بازار میں زبردست تیزی، سینسیکس نے 1000 پوائنٹس کی لگائی چھلانگ۔ یہ خبر بھی سبھی اخبارات میں ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے 2023-24 کی ملک کی دفاعی پیداوار میں 1,27,000 کروڑ روپے کی اب تک کی سب سے زیادہ ترقی حاصل کی ہے۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے نئی دلی میں مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کے 10,000 جینوم سیکوینسنگ کی تکمیل کا اعلان کیا ہے۔ BJP حکومت آج 2025-26 کا دلی بجٹ پیش کرے گی۔ مصر نے موجودہ غزہ تنازع میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے نئی تجاویز کی پیشکش کی ہے۔ بھارت آج شام شیلانگ میں AFC ایشین کپ فٹ بال 2027 کوالیفائرز میں بنگلہ دیش کا سامنا کرے گا، اور IPL کرکٹ میں دلی کیپٹلز نے وشاکھاپٹنم میں کھیلے گئے سنسنی خیز میچ میں لکھنؤ سپر جائنٹس کو 1 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔